अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक है थॉमस हॉब्स। उनकी फ़िलासफ़ी के ऊपर है। हम तीन फ़िलासफ़र हैं, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड जे रोसो। इन तीनों को एक साथ मिला के पढ़ते हैं या इनका कंपैरिजन करके पढ़ते हैं, क्योंकि तीनों की जो फ़िलासफ़ी है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये जो स्टेट है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये किस बेस पे है? ये जो पहली दुनिया में स्टेट बनी थी, किस तरह बनी थी? ये उस चीज़ को लेके फिर आज के दौर में डेमोक्रेसी तक लेके आते हैं, कोई एब्सोल्यूटिज़म तक लेके आता है, तो क्यों कोई सोशलिज़म पे लेके आता है। तो ये तीनों इनका आगे जाके नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है, लेकिन इनका जो ओरिजिन है वो तीनों अपना स्टेट का जो ओरिजिन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट थॉमस हॉब्स। सबसे पहले हम इसकी बायोग्राफी देखेंगे, फिर हम उनकी फ़िलासफ़ी का जो है कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, क्योंकि आपने जिस भी फ़िलासफ़र की पेपर्स के अंदर कोई फ़िलासफ़ी लिखनी है तो आपने सबसे पहले थ्योरी से पहले कॉन्टेक्स्ट लिखना है कि उन्होंने ये थ्योरी दी क्यों थी। तो उसके बाद हमने उनकी थ्योरी को डिस्कस करना है, फिर लास्ट में हम कुछ रिकमेंडेड बुक्स की रेफरेंसेस देंगे। इसके अलावा पास्ट पेपर्स में ये क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो देंगे। तो क्रिटिसिज्म भी इसका हम आपको बताएंगे कि इस पे क्या क्या क्रिटिसिज्म आया। तो लेट्स स्टार्ट बायोग्राफी ऑफ थॉमस हॉब। ये इंग्लैंड में पैदा होते हैं। कब पैदा होते हैं? 1588 में। ये गलत लिखा हुआ, 1588 में पैदा होते हैं और 1689 में इनकी डेथ होती है, 1679 में। अच्छा, ये फ़िलासफ़ी पढ़ते हैं और लॉ पढ़ते हैं। कहाँ से पढ़ते हैं? ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं। लेकिन इनके आइडिया जो था, इनके आइडियाज़ थे, इनकी जो फ़िलासफ़ी थी वो बड़ी रेडिकल किस्म की थी, इसलिए इनको इंग्लैंड से निकाल दिया जाता है। उसके बाद ये पेरिस जाते हैं, वहाँ पे एक बुक लिखते हैं लेविएथन, और जिसका मतलब है पावरफुल किंग। अब ये बुक लिखते हैं किंग को पावरफुल बनाने के लिए। कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। देयर वाज अ फेयर अनार्की इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में उन दिनों जब इसका टाइम पीरियड था थॉमस हॉब्स का, अनार्की थी। क्या अनार्की थी? एक तरफ से रिपब्लिकन्स थे, पार्लियामेंटेरियंस थे, वो चाहते थे कि हमारी स्टेट के अंदर पार्लियामेंट सॉवरन हो, उसको पावर्स मिलनी चाहिए, और तमाम इख्तियारात जो हैं पार्लियामेंट के पास हों। लेकिन एक तरफ से वो मोनार्कियल जो सिस्टम था, रॉयलिस्ट थे, किंग के हामी थे, जो कहते थे कि जो पावर्स किंग के पास हैं उसी के पास रहें, पार्लियामेंट को ट्रांसफ़र ना हो। और जो किंग है उसकी जो बेस है वो डिवाइन राइट पे है। किंग को सपोर्ट कर रहे थे पोप, ठीक है ना, जो क्लर्जी उनका पूरा वो था, स्ट्रक्चर था क्लर्जी का, चर्च, वो सपोर्ट कर रहा था। इसके अलावा उनको वो लोग फ्यूडल लॉर्ड्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, और वो लोग जिनको बेनिफिट हो रहे थे किंगशिप से, उनके रिलेटिव्स वगैरह, वो सब उसको सपोर्ट कर रहे थे। और पार्लियामेंटेरियंस वो थे जो पढ़े लिखे लोग थे, और इसके अलावा वो लोग थे जो अपने राइट्स की बात कर रहे थे। इनलाइटनमेंट पीरियड से जो इन्फ्लुएंस थे वो लोग थे। अब किंग की साइड वाले ये आर्गू करते थे कि ये जो किंग है ये खुदा का साया है, और खुदा से बेहतर कोई नहीं जानता कि इंसानों के साथ क्या करना है। तो जो चीज़ किंग कह रहा है, बादशाह कह रहा है, वो आप लोग माने। चाहे वो कह दे कि किसी का घर उजाड़ दो, चाहे कह दे कि जला दो, जिंदा को जला दो, मुर्दा को जला दो, जो जुल्म करना है कर लो, लेकिन आपने किंग के ख़िलाफ़ नहीं जाना, क्योंकि वो खुदा का साया है। अच्छा, तो ये एक एब्सोल्यूट किस्म के राइट किंग को दिलवाना चाहते हैं, या फिर जो किंग के राइट्स हैं उनको उसी तरह रहने देना चाहते हैं, ताकि ये ट्रांसफ़र ना हो पार्लियामेंटेरियंस को। पार्लियामेंटेरियंस जो थे, उनके जो हामी थे, वो इनलाइटनमेंट पीरियड से इन्फ्लुएंस थे कि बादशाह कौन है? बादशाह इंसानों की तरह एक इंसान है, वो कैसे हो सकता है खुदा का साया? हमारी तरह चलता है, हमारी तरह उड़ता है, हमारी तरह बोलता है, हमारी तरह सोचता है। तो ये एक फ्रॉड है। तो लॉजिक पे बात होनी चाहिए, जो हमें डिलीवर करेगा हम उसको बादशाह बनाएंगे। तो ये एक इनकी जो आपस में लड़ाई थी, इसको हम कहते हैं कि ये अनार्की थी उस वक्त इंग्लैंड में। यही सिविल वार थी सिविलियंस की, और जो अथॉरिटेरियनिज्म थे या गवर्नमेंट थी उनके खिलाफ, उनकी आपस में। फिर एक और थ्रेड था, इस अनार्की का फ़ायदा उठाते हुए साथ ही ब्रिटेन के स्पेन है।
کہ یہ اسپین نہ ان پہ اٹیک کر دے. اسپین نیچے ساؤتھ کی طرف آتا ہے, اس کے ساتھ فرانس ہے, تو ان کی جو سی سے ڈائریکٹ تعلق ہے, سمندری راستے سے ڈائریکٹ تعلق ہے اسپین کا برٹن کے ساتھ یورپ میں. تو ان کو تھریٹ تھا کہ اسپین انویژن نہ کر دے, اسپین اٹیک نہ کر دے برٹن کے اوپر. ایک تھریٹ یہ تھا, اور ایک ایکسٹرنل تھریٹ تھا, ایک انٹرنل سویلین وار کا تھریٹ تھا. اچھا, تو ان دونوں کی وجہ سے ایک تھریٹ تھا ٹو یور لائف اینڈ یور پراپرٹی, کہ آپ کی جو پراپرٹی ہے اس کو تھریٹ تھا اور آپ کی لائف کو تھریٹ تھا اس وقت. تو یہاں پہ وہ ایک سینٹنس لکھتے ہیں تھامس ہابز, مائی مدر گیوز برتھ ٹو ٹوینز مائی سیلف اینڈ فیئر, کہ میری ماں نے دو جاڑے پیدا کیے, ایک میں اور ایک میرا خوف. ہاؤ ٹو اینڈ دس وار فیئر, کہ اس خوف کو اب کیسے ختم کرنا چاہیے برٹن کے اندر سے. تو جو تھامس ہابز ہیں ان کا خیال ہے کہ ایک پاورفل کنگ, ٹھیک ہے نا, جس کے پاس پوری اتھارٹی ہو, ٹھیک ہے نا, وہ اپنی اتھارٹی کا استعمال کرتے ہوئے اس پورے سسٹم کو ٹیکل کر سکتا ہے, اس کو کور کر سکتا ہے. یہ جو تھریٹ ہے, یہ جو خوف ہے, اس کو ختم کر سکتا ہے. اچھا, یہاں پہ ایشو یہ تھا کہ کنگز اتھارٹی واز بینگ چیلنج بائی دا پارلیمنٹ. پارلیمنٹ کی طرف سے, وہ پارلیمنٹ اس کو چیلنج کر رہا تھا, پارلیمنٹیرین چیلنج کر رہے تھے, پارلیمنٹ کی حامی اس کو چیلنج کر رہے تھے. ان فیکٹ دا فیئر آف سول وار واز بٹوین رائلسٹ اینڈ دا ریپبلکنز, کہ ایک تھریٹ تھا فیئر وار کا. ہم دیکھتے ہیں کہ 1642 سے 1651 میں یہ 7 سال یہ سول وار چلتی بھی ہے برٹن کے اندر, اور اس کے بعد معاملات سولوشن کی طرف جاتے ہیں. اب دیکھتے ہیں, ان فیکٹ دا فیئر آف سول وار واز بٹوین رائلسٹ اینڈ دا ریپبلکنز. ریپبلکنز جو وہ تھے جو پارلیمنٹ کے حامی تھے, رائلسٹ ور ڈیفینڈنگ کنگز پاورز اینڈ ریپبلکنز ور ڈیفینڈنگ پاورز آف پارلیمنٹ. رائلسٹ ور سپورٹنگ آن دا بیس آف ڈیوائن رائٹ. جو رائلسٹ تھے, جو کنگ کے حامی تھے, ان کے پاس جو بیس تھی وہ ڈیوائن رائٹ تھا. ایک کنگ جو ہے یہ خدا کا سایہ ہے, وہ جو پرانا تھا ڈارک ایجز کا کنسیپٹ وہ والا. اینڈ ہابز واز سپورٹنگ کنگ بائی بٹ ہی واز grown to be enlightened person, so he produced the theory of social contact to justify the power of king. اب یہاں پہ فرق یہ آتا ہے, جو ہوبز ہے وہ ڈیوائن رائٹ کے اوپر کنگ کو سپورٹ نہیں کر رہا, ٹھیک ہے نا, وہ سوشل کانٹیکٹ کے اوپر کر رہا ہے. سوشل کانٹیکٹ مطلب کہ لوگوں نے خود کنگ سے اگریمنٹ کیا تھا جب پہلی اسٹیٹ وجود میں آئی تھی دنیا کی, کہ ہم اپنے تمام اختیارات کس کو سرنڈر کرتے ہیں, کنگ کو سرنڈر کرتے ہیں, اور کنگ ہمیں پروٹیکٹ کرے گا. تو اس ٹائپ کو ہم سوشل کانٹیکٹ کہتے ہیں, کہ لوگوں کا آپس میں جو کانٹیکٹ ہوا. تو اب وہ کہتا ہے کہ یہ لاجک بیس پہ ایک کانسیپٹ کانٹریکٹ ہوا, نہ کہ یہ ڈیوائن رائٹ کے اوپر کہ کنگ خدا کا سایہ ہے تو وہ جو مرضی کرتا رہے. تو یہ تھا کانٹیکسٹ آف دا تھیوری, کہ کیوں اس نے یہ تھیوری دی. بیسیکلی وہ کنگ کو سپورٹ کرنا چاہتا تھا کہ کنگ کے اختیارات ملیں. یہ اس وقت پیج نظر نہیں آ رہا تھا معذرت کے ساتھ, تو اب یہ دوبارہ آپ لوگ دیکھ لیں. اب آتے ہیں ہم اگلے کوشچن کے اوپر, تھیوری آف سوشل کانٹیکٹ بائی ہابز. اب اس کو ہم پراپر اس کا سٹارٹ دیکھ رہے ہیں. پہلے ہم نے کانٹیکسٹ دیکھا, اس سے پہلے ہم نے بایوگرافی دیکھی. اچھا, سب سے پہلے جو ہمارے ہاں تھامس ہابز ہیں وہ ہیومن نیچر بتاتے ہیں, کہ جو پہلا انسان پیدا ہوئے تھے ان کی ہیومن نیچر کیا تھی. اب صرف یہ نہیں, بہت سارے فلاسفرز ہیں جو ہیومن نیچر کی بات کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا ارسٹوٹل نے بات کی, اس سے پہلے ہم نے دیکھا میکیاویلی نے بات کی, اس سے پہلے ہم نے دیکھا پلیٹو نے بات کی. لیکن یہ جو 3 فلاسفرز میں نے آپ کو اگلے بتانے ہیں, ہابز, جان لاک اینڈ جے روسو, یہ بھی سوشل کانٹریکٹ سے, سوشل کانٹریکٹ ان کی جو تھیوری ہے اس میں پہلے ہیومن نیچر کی بات کرتے ہیں. تو لیٹس سی کیا کہتے ہیں تھامس ہابز. مین بائی نیچر از سیلفش. وہ کہتے ہیں کہ جو انسان ہے بائی نیچر وہ بہت سیلفش ہے, وائلنٹ ہے, بروٹل ہے, لسٹفل ہے, لسٹ فار پاور اینڈ گلوری. وہ کہتا ہے کہ انسان کی جو نیچر ہے, ہر انسان کی, وہ کیا ہے, سیلفش ہے, وائلنٹ ہے, بروٹل ہے, وہ ہمیشہ مٹیریلسٹک ہے,
اس نے انسان کی ساری خامیاں بتا دی. لسٹ فار پاور ہے، گلوری ہے، تو یہ چیزیں انسان کی نیچر میں ہیں. پھر وہ اسٹیٹ آف نیچر بتاتا ہے کہ اس وقت جب شروع والے انسان تھے، جب ایک اسٹیٹ وجود میں آتی ہے، اس سے پہلے کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ کس طرح کا ہے. اٹ واز پری پولیٹیکل اینڈ پری سوشل، کہ نہ تو یہ سسٹم سوشل تھا اور نہ ہی پولیٹیکل تھا، اس سے پہلے کی ایک کیفیت تھی. وہ کیفیت وہ آگے بتاتا ہے، دیر واز اے کیوس اینڈ وائلنس. وہ کہتا ہے سوسائٹی کے اندر کیوس تھا اور وائلنس تھی. وار آف آل اگینسٹ آل، ہر انسان کی ایک سب کی لڑائی تھی سب کے ساتھ. لائف واز انسرٹین، مطلب کبھی بھی کسی بھی ٹائم کچھ ہو سکتا ہے. مائٹ از رائٹ کا جو لا ہے، کانسیپٹ ہے، وہ امپلیمنٹ ہوتا تھا ادھر. پیپل بیکیم فیڈ اپ فرام دس سچویشن، مطلب جس نے جو چاہا ہتھیا لیا، جو جتنا پاورفل ہے اتنی اس کی اتھارٹی ہے، ٹھیک ہے نا. جس کو جو چیز پسند آئی اس نے لے لی، تو کسی نے کسی کا خیال نہیں رکھا. تو اس سچویشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز مجھے اچھی لگی وہ میں نے چھین لی، کسی کے پاس بھی ہے، بس وہ میرے مفاد میں ہے. تو لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، ان کو بس یہ پتا تھا جو چیز وہ چاہ رہے ہیں وہ ان کو ملنی چاہیے. تو رانگ اینڈ رائٹ کا جو کنسیپٹ تھا وہ اس وقت نہیں تھا، کیونکہ یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ پری پولیٹیکل ہے اینڈ پری سوشل ہے. اچھا، تو جب وہ لوگ تھکے اس چیز سے کہ ہم ڈیلی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں ایک دوسرے کو، لوگ مر جاتے ہیں، بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، تو اب ہمیں کوئی ایگریمنٹ کر لینا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، ہمیں مل بیٹھ کے کوئی معاملات طے کر لینے چاہیے. تو کیا معاملات طے ہوئے؟ دے کیم آن این آئیڈیا ٹو اے کانٹیکٹ بٹوین ایچ ادر. اٹ واز این اورل کانٹیکٹ. اچھا، انہوں نے پھر ایک آئیڈیا لیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اگریمنٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے جو معاملات ہیں وہ سلجھ سکیں. تو اب آتے ہیں ہم کانٹریکٹ کے اوپر. یہ کانٹریکٹ کیا تھا؟ میں اس کی دو فارمز اسی کانٹریکٹ کے آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ یہ ایک اوریجنل ورڈنگز تو ہے نہیں، تو ہم نے اخذ کی ہوتی ہیں. تو یہ کس طرح کا کانسیپٹ تھا یہ ذرا دیکھیے. آئی سرنڈر آل مائی رائٹس ٹو دس مین آر اسمبلی آف مین who shall govern me and that man was powerful. یہ کیا ہے؟ دوسرا اس کا دیکھیے گا، یہ بھی اسی کانسیپٹ کو جو تھامس ہابز دیتے ہیں، جو کانٹیکٹ ہوا ہے کہ اس کی نیچر اس طرح کی تھی، وہ یہ ہے، I surrender my rights to this man or assembly of men for the protection of my life and property. تو یہ ہوتا ہے کانٹیکٹ کہ میں اپنے تمام رائٹس اس بندے کو یا ایک سے دو تین بندوں کو سرنڈر کرتا ہوں. کس بیس کے اوپر، کس کنڈیشن کے اوپر؟ کہ وہ میری لائف کو پروٹیکٹ کریں گے اور میری پراپرٹی کو پروٹیکٹ کریں گے، تاکہ کانفلکٹس جو ان کے آپس میں تھے، ایک دوسرے کا وہ نقصان کر رہے تھے، اس سے بچا جا سکے، جان بھی بچائی جا سکے اور پروٹیکشن آف ویلتھ بھی ہو، پروٹیکشن آف پراپرٹی بھی ہو. اب اس کانٹریکٹ جب ہوتا ہے، لوگ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، کسی ایک انسان کو اپنے تمام رائٹس جو ہیں وہ سرنڈر کر دیتے ہیں. اب اتھارٹی کس کے پاس چلے گی؟ اسی ایک بندے کے پاس. اب اس کانٹریکٹ جب ہو جاتا ہے تو اس کے فیچرز دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا یہ کانٹریکٹ تھا. دس کانٹریکٹ کریٹڈ اسٹیٹ. اس کانٹریکٹ نے اسٹیٹ کو کریٹ کیا. اس میں چار چیزیں آئیں. ایک تو پاپولیشن تھی، وہ لوگ تھے جنہوں نے کانٹریکٹ کیا، وہ تمام لوگ. سوورینٹی تھی، انہوں نے اپنی تمام پاور ایک بندے کو دے دی. اب ایک بندے کے پاس پاور ہے، سوورینٹی ہے. پھر ٹیریٹری ہے، جس جگہ پہ وہ رہتے ہیں وہ ان کی ٹیریٹری ہے. پھر کنگ نے آ کے جو ایک سسٹم بنایا، جو گورنمنٹ بنائی، جو اس نے سسٹم کو چلانے کے لیے سیٹ اپ کیا، وہ اس کو ہم گورنمنٹ کہتے ہیں. تو یہ چار ایلیمنٹ ہوتے ہیں اسٹیٹ کے اندر، تو یہ فلفل ہو گئے. اچھا، یہاں پہ دیکھتے ہیں only one man was sovereign not all the people. اب پہلا فیچر تھا کہ اس کانٹیکٹ سے اسٹیٹ وجود میں آتی ہے. دوسرا اس کا فیچر ہے کہ صرف اس میں ایک بندہ ہے جو ساورن ہے، جس کو تمام لوگوں نے اپنے رائٹس سرنڈر کیے ہیں، اپنی تمام اتھارٹیز سرنڈر کیے ہیں، تمام رائٹس سرنڈر کیے ہیں. اٹ واز این آرٹیفیشل مین میڈ اسٹیٹ. یہ جو اسٹیٹ بنتی ہے یہ نیچرل نہیں تھی، آرٹیفیشل تھی، انسانوں نے بنائی تھی. اٹ واز اے یونیلیٹرل کانٹیکٹ، کنگ ناٹ ڈیمانڈیڈ پیپل سرنڈر ولنگلی. پیپل سرنڈرڈ ولنگلی. وہ کہتا ہے کہ یہ یونیلیٹرل کانٹیکٹ تھا، کنگ نے ڈیمانڈ نہیں کی تھی کہ آپ کانٹیکٹ کرو.
اب میں اس چیز کو کنیکٹ کروں گا پیچھے سے، کیونکہ لوگ اب لڑ رہے تھے کنگ کے ساتھ، کنگ کو کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے پاور جو ہیں وہ سرنڈر کرو، پاور ٹرانسفر کرو پارلیمنٹ کو۔ اب یہاں پہ سوشل کانٹیکٹ میں ہوپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو شروع کے انسان تھے انہوں نے اس وقت کا جو کنگ تھا اس کو ولنگلی تمام جو پاورز تھیں وہ سرنڈر کی ہیں۔ اب آپ ایک چیز کسی کو دے دیتے ہو، ٹرانسفر کر دیتے ہو، تو پھر آپ اس کو واپس کیسے لے سکتے ہو؟ ایک چیز آپ نے خود ان کو ٹرانسفر کی، اب آپ کہتے ہو کہ وہ رائٹس ہمیں ملنے چاہیے، کیونکہ اب لوگ پارلیمنٹ کو کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ کو جو کنگ ہے وہ ٹرانسفر کرے پاورز، لیکن اس کانٹیکٹ میں، سوشل کانٹیکٹ میں، لوگوں نے خود ولنگلی کنگ کو اپنی پاورز ٹرانسفر کی تھی۔ اچھا، کانٹریکٹ از irrevocable، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کانٹریکٹ تھا یہ irrevocable ہے۔ پیپل ہیو نو رائٹ ٹو پروٹیسٹ، اب لوگوں کو اختیار نہیں ہے کہ وہ احتجاج کریں، کیونکہ لوگوں نے اپنے رائٹس خود سرنڈر کیے ہوئے ہیں اگینسٹ کنگ اف ہی از ڈوئنگ رانگ۔ اگر بادشاہ غلط بھی کر رہا ہے تو اب وہ ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے۔ آگے پھر دیکھیں، کنگ از ناٹ شیڈو آف گاڈ بٹ ہی از آلسو ساورن۔ کنگ جو ہے یہ خدا کا سایہ نہیں ہے، لیکن وہ ساورن ہے، کیونکہ لوگوں نے اپنی پاورز تمام جو ہے سرنڈر کر دی اس کو۔ اسٹیٹ از اینڈ اینڈ پیپل آر مین، اس میں جو اسٹیٹ ہے وہی سب کچھ ہے، جو پیپل ہیں وہ مینز ہیں، تو لوگ جو ہے وہ کنگ کے لیے، اسٹیٹ کے لیے کام کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو اس نے تھیوری دی، یہ اس کو ہم کہتے ہیں تھیوری آف پاور پولیٹکس یا تھیوری آف ساورن۔ اچھا، یہ تھا ہمارے تھامس ہابز کی پولیٹیکل فلاسفی۔ اسی طرح اگلے جو پولیٹیکل فلاسفرز ہیں جیسا کہ جان لاک ہیں اور جے جے روسو، ان کی بھی اسی طرح ہوگی کہ سوشل کانٹریکٹ کیا تھا، لوگوں نے کیا کانٹریکٹ سائن کیا تھا، اور اس کے بعد اسٹیٹ کس طرح وجود میں آئی تھی، تو اسٹیٹ کے فیچر کیا تھے۔ اب میں اس کا ذرا آپ کو کریٹیسزم بتاتا ہوں اس تھامس ہابز کی اس فلاسفی کا، اسٹیٹ آف نیچر۔ کریٹیسزم کیوں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو؟ تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ اس میں کیا کیا فالٹ تھے آج کے دور کے مطابق۔ If humans were so bad and asocial, they would have never come together to form a society or state۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ اتنے اے سوشل تھے اور یہ کہ اتنے زیادہ برے تھے، وار آف آل اگینسٹ آل تھی، تو وہ ان سب ایک پوائنٹ پہ اکٹھے کیسے ہو گئے؟ ٹھیک ہے نا، وہ سوسائٹی کیسے بنا سکتے ہیں جبکہ ان کی نیچر میں ہے کہ وہ اس طرح کے لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، تو ان کو یہ کنسیپٹ کس طرح آ سکتا ہے؟ پہلی بات یہ، پیپل وڈ بی miserable بیکاز سبجیکٹ ٹو arbitrary اینڈ unlimited پاورز۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جب ساری پاورز ٹرانسفر کر دیں تو لوگوں کو کنڈیشن تو بری ہو جائیں گی، وہ اپنے کسی بھی رائٹس کے لیے کوئی بات نہیں کر سکیں گے، وہ خاموش، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی رائٹ نہیں اپنے لیے آواز اٹھانے کا یا اپنے رائٹس کی بات کرنے کا، کیونکہ اکارڈنگ ٹو تھامس ہابز اس کے پیپل نے، جو لوگ تھے، انہوں نے اپنی تمام جو پاورز ہیں، رائٹس ہیں، وہ سرنڈر کر دیے ٹو دا کنگ، ٹو دا ون مین، ٹو دا اسمبلی آف مین۔ A miserable state of war۔ اب یہ دیکھیں کہ جو اسٹیٹ ہے اس کی جو نیچر ہے بڑی ایک miserable کنڈیشن ہوگی اس وقت، کیونکہ لوگ تمام جو رائٹس ہیں وہ سرنڈر کر چکے ہیں۔ It gives government too much powers to make laws under the guise of protecting the public۔ کہ لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے بہانے اتنی زیادہ پاورز دے دینا کنگ کو، وہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ کسی حد تک رانگ ہے۔ کچھ پاورز لوگوں کی اپنی بھی ہوتی ہیں، کچھ اختیارات ان کے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا جناب والا تھامس ہابز کے اوپر کریٹیسزم۔ اب میں آتا ہوں مختلف ریکمینڈڈ بکس کی جو کوٹیشنز ہیں وہ میں نے نکالی ہوئی ہیں بکس میں سے، وہ آپ کو سناتا ہوں۔ ریکمینڈڈ بکس، اس کے جو ریفرنسز ہیں، پہلا اس میں ہے سوری میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سارے کوٹیشن جو ہیں یہ واضح نظر آ رہی ہیں، تو تھینک یو، اب نظر آ رہی ہیں۔ اب ہم آگے آتے ہیں ریکمینڈڈ بکس کی طرف۔ جی، تو ان ایگزیکیوٹنگ چارلس فرسٹ، middle class had repudiated the doctrine of divine right۔ یہ جوڈ ہارمن صاحب اپنی بک میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ کنگ کو ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد جو مڈل کلاس ہے انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے اس چیز کے کنسیپٹ کو ختم کر دیا، اس کنسیپٹ کو وہ اب اس کی نفی کر رہے تھے
کہ یہ جو ڈیوائن رائٹ کا ڈاکٹرائن ہے یہ اب نہیں ہے، یہ پہلے بھی نہیں تھی، انلائٹنمنٹ پیریڈ کی بات کر رہے ہیں جوڈ ہارمن۔ پھر سیجز آف ایجز اسلم چودھری صاحب کی بک ہے، اس میں ایک سینٹنس لکھا ہوا ہے، گڈ اینڈ ایول آر اونلی ٹرمز یوزڈ بائی مین ٹو آئیڈینٹیفائی دا آبجیکٹس آف دیئر لائکس اینڈ ڈس لائکس۔ یہ اب اسٹیٹ آف نیچر کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت کی اسٹیٹ آف نیچر کیا تھی۔ اس وقت جو وہ کہتا ہے اچھا برا جو ہے وہ آدمی استعمال کرتے تھے اپنے آبجیکٹیوز کے لیے، کہ جو ان کو اچھا لگ رہا ہے وہ گڈ ہے، جو ان کو برا لگ رہا ہے وہ ایول ہے۔ یہ کنسیپٹ تھا ان کا، مطلب ان کے سامنے برا اچھا برا کوئی اس میں فرق نہیں تھا، یہ جسٹ گیم تھی لائکس اینڈ ڈس لائکس کی، اینڈ دے ہیو نو میننگز اینڈ امپورٹنس۔ اور ان جو ٹرمز تھیں گڈ اینڈ ایول کی، کوئی اس کے نہ تو میننگز تھے نہ ہی اس کی امپورٹنس تھی کوئی۔ اچھا اگلا سینٹنس ہے جوڈ ہارمن کی بک سے ہے، لائف ان اے اسٹیٹ آف نیچر وڈ بی انٹالریبل، کہ اس وقت جو اسٹیٹ آف نیچر تھی اس میں جو لائف تھی وہ عدم برداشت کے حوالے سے تھی، کہ وہ جو نیچر تھی وڈ بی انٹالریبل، عدم برداشت تھی، اچھا قابل برداشت نہیں تھی۔ اچھا پھر لکھتے ہیں لیوی ایتھن میں تھامس ہابس لکھتے ہیں، دا پیشن دیٹ انکلائن مین ٹو پیس آر فیئر آف ڈیتھ، کہ وہ جو پیشن ہے لوگوں کو جو لے کے آتا ہے پیس کی طرف، وہ خوف ہے، مرنے کا خوف، کہ مر نہ جائیں تو بہتر ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، امن معاہدہ کر لیں۔ اچھا لیوی ایتھن میں ایک اور بک سینٹنس لکھا ہوا ہے، دا اینڈ آف اوبیڈینس از پروٹیکشن، کہ پروٹیکشن کی بیس پہ انہوں نے اوبیڈینس کرنی تھی لوگوں نے، کہ کنگ ان کو پروٹیکٹ کرے گا تو اس لیے وہ اوبیڈینس کریں گے، اپنے تمام رائٹ سرنڈر کریں گے، کنگ کی ہر بات کو مانیں گے۔ اچھا پھر جوڈ ہارمن صاحب کی بک میں سے ایک سینٹنس ہے، پاور آف ساورن کین ناٹ بی ڈیوائڈیڈ، وہ جو ساورن ہے اس کی پاور ڈیوائڈ نہیں کی جا سکتی، a mixed state cannot exist, a kingdom divided itself cannot stand۔ یہ جو آئیڈیا ہے تھامس ہابس کا اسی کو ایکسپلین کرتے ہیں ساورن کے جوڈ ہارمن صاحب، تو وہ یہاں پہ یہی بات لکھتے ہیں کہ جو ساورینٹی ہے یا ساورن ہے اس کی پاور کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتے، اور یہ کہ مکس ٹائپ آف ساورینٹی جو ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اگر ہوگا بھی تو پھر وہ اسٹیٹ کے لیے خطرہ ہوگا۔ اچھا پھر جوڈ ہارمن صاحب لکھتے ہیں، ہابز از مور کنسرنڈ ود سیکورٹی دین ود فریڈم۔ ہابز جو ہیں یہ اس کو ہم کریٹیسزم میں بھی لکھ سکتے ہیں، جوڈ ہارمن صاحب لکھتے ہیں کہ جو ہابز ہیں ان کے لیے زیادہ مسئلہ جو تھا، جو زیادہ کنسرن تھے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے تھے، فریڈم کے حوالے سے نہیں تھے۔ اچھا پھر جوڈ ہارمن صاحب اسی پہ لکھتے ہیں، his philosophy is a masterpiece of logic with each step in the theoretical structure، کہ وہ ہر تھیوریٹیکل سٹرکچر میں ایک لاجیکل بات کرتے تھے، اس طرح انہوں نے ایویں کوئی اپنی طرف سے بونگی نہیں ماری۔ تو یہ تھی ہمارے ریکمینڈڈ بکس کے کچھ کوٹیشنز، ہم نے اس میں کریٹیسزم بھی آپ لوگوں کو بتا دیا، ہم نے یہ بتایا آپ لوگوں کو کہ کنگ کو سپورٹ کرنے کے لیے تھامس ہابز نے کس چیز کا سہارا لیا، سوشل کانٹریکٹ تھیوری کا سہارا لیا، نہ کہ اس نے ڈیوائن رائٹ کا، جو کہ دوسرے لوگ ٹریڈیشنل پیپل رائلسٹ لوگ سب کہہ رہے تھے جو کنگ ہے وہ بیسیکلی ڈیوائن رائٹس کی جو ڈاکٹرائن ہے اس کے اوپر اس کو کنگ شپ ملنی چاہیے، اس کے جو رائٹس ہیں اس کی جو پاورز ہیں ان کو کرٹیل نہیں کیا جانا چاہیے۔ لیکن جو ہابز ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کیونکہ وہ ڈیوائن رائٹس کے سوشل اس کو ہم کہتے ہیں سائنٹیفک ریولوشن اس سے انفلوئنس تھے تھامس ہابس، تو انہوں نے سوشل کانٹیکٹ تھیوری کا سہارا لیا، کہ جو شروع کے انسان تھے انہوں نے کنگز کو اپنی پاور خود ٹرانسفر کی تھی، تو اب آ کے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب کنگ نے آپ لوگوں کو پروٹیکٹ کیا، آپ کی لائف کو، آپ کی پراپرٹی کو، اب آپ میں امن ہے، شانتی ہے، تو آپ لوگ کس طرح کنگ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اب وہ جو پاورز ہیں وہ ٹرانسفر کر دیں ٹو دا پارلیمنٹ؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، اب کنگ ہی ساورن رہے گا، کیونکہ آپ لوگوں نے اپنے تمام رائٹس کنگ کو سرنڈر کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ تھا بیسیکلی ایبسٹریکٹ آف دا تھیوری آف تھامس ہاب۔ وہ ایک ان لمیٹڈ سوورینٹی، ان لمیٹڈ پاور دے دیتے ہیں کنگ کو،
ایبسلیوٹزم بھی بولتے ہیں اس کو، کمپلیٹ ٹرانسفر آف پاورز ٹو دا کنگ۔ تو یہ تھا ہمارا ٹاپک، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔